अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम तवाना पाकिस्तान शायगान के साथ में मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर आमिर महमूद। नाज़रीन, आज हमारे प्रोग्राम का टॉपिक है दिल और शरियानों के अमराज से बचाओ। और हमारे साथ सेट पे मौजूद जो हमारे एक्सपर्ट हैं और मेहमान हैं, उनका नाम है प्रोफेसर डॉक्टर सैयद शाहिद अब्बास साहब, जो इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं, मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, एंड ही इज़ आल्सो प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी एंड मेडिसिन। तो सर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कि सर, अगर हम देखें कि पूरी दुनिया में जितनी अमवात हो रही हैं वो मुख्तलिफ़ बीमारियों की वजह से भी होती हैं, कुछ हादसाती होती हैं, जिस तरह कैंसर हो गया, हेपेटाइटिस की वजह से बहुत अमवात होती हैं। तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ या दिल और शरियानों के अमराज, उनकी रेटिंग क्या है कि वो कितनी अमवात का सबब बनती हैं पूरी दुनिया में, और पाकिस्तान में उसका तनासुब क्या होगा सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व इत्रतिहि व अदद कुल्लि मालूम लका। आपकी दावत का बहुत शुक्रिया। जो दिल की बीमारियां हैं वो शरह अमवात में बहुत ऊपर हैं और इनको नंबर 1 किलर कहा जाता है। दुनिया में तकरीबन 1,80,00,000 लोग एक साल में लुक़्मे अजल बनते हैं दिल की बीमारियों की वजह से। हर साल सर? हर साल। और ये तकरीबन अमवात में से 32% बनता है। पाकिस्तान में हालात मज़ीद तशवीशनाक हैं। हमारे मुल्क में हर साल तकरीबन जो टोटल नंबर ऑफ़ डेथ्स हैं उसमें से 30 to 40% दिल की बीमारियों की वजह से होती है। और बात यहीं ख़त्म नहीं होती। हम लोगों को दिल की बीमारी 3 से 4 गुना अमरीकियों से ज़्यादा होती है, चाइनीज़ के मुकाबले में 6 गुना ज़्यादा होती है, और जापानीज़ के मुकाबले में तकरीबन 20 गुना ज़्यादा होती है। और हमें दिल की बीमारी, अगर हम उम्र का तनासब देखें तो 5 से 10 साल बाकी कौमों की निस्बत पहले होती है। यानी कि वो लाइफ जो प्रोडक्टिव लाइफ होती है, जिसमें हम अपने लिए और मुआशरे के लिए कुछ कर सकते हैं, उस वक्त हम दिल की बीमारी का शिकार हो जाते हैं। और उसके बाद हम अगला हार्ट अटैक और ज़्यादा जो मौलिक किस्म की बीमारी है वो हम लोगों में होती है। अच्छा सर, इसमें ये बहुत बड़ा एक समुंदर है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, जिसे हम दिल और आर्ज़ कल्ब कह लें और शरियानों के अमराज हैं। आपने जिस तरह फरमाया कि 30 से 40% तक जो मौत की वजह है वो यही अमराज होते हैं, तो इन कैटेगरी में कौन सी सर फहरिस्त बीमारियाँ हैं जो सबसे ज़्यादा जानलेवा साबित होती हैं? सबसे ख़तरनाक बीमारी जो है वो दिल की शरियानों का बंद होना है, जिसको कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ कहते हैं, आमतौर पे हार्ट अटैक कहते हैं। ये नंबर 1 किलर है, ये सबसे ज़्यादा डेथ का सबब बनती है। कि जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं जिनके बारे में हम कुछ कर सकते हैं, उसमें सर फहरिस्त जो हैं वो ब्लड प्रेशर, तंबाकू नोशी, कोलेस्ट्रोल का ज़्यादा होना, शुगर, और इसके अलावा एक्सरसाइज का ना होना, मोटापा, ज़हनी जो दबाव है, और गैर मुतवाज़न ग़िज़ा और एक्सरसाइज की कमी। ये नंबर 1 पे मतलब पहले 4-5 कॉजेज़ जो हैं बड़ी कॉजेज़ यही है। जैसे आपने फरमाया कि कार्डियोवैस्कुलर जो बीमारियां हैं वो 30 से 40% अमवात का सबब हैं। अब इसमें अगर हम पिन पॉइंट करना चाहें कि कौन से ऐसे ख़ास अमराज हैं जिनसे जानों का ज़्यादा होता है, वो कौन सी हो सकती हैं सर? देखिए, इसके जो रिस्क फैक्टर हैं या जो अहम वजूहात हैं, उसमें सबसे पहले सिगरेट नोशी है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, गैर मुतवाज़न ग़िज़ा है, उसके अलावा मोटापा है, और वर्जिश की कमी है, और ज़हनी दबाव है। ये मेन फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से दिल की बीमारी लाहक हो सकती है। अच्छा, अब हम सर उन एज ग्रुप के ऊपर आ जाते हैं। ज़ाहिर बात है बच्चों में तो ये अमराज ना होने के बराबर होंगे, एक्सेप्ट कि वो जो पैदाइशी अमराज होते हैं दिल के, उनको अगर हम रूल आउट कर दें, और यंग वंस में भी निस्बतन कम होगा। हमारे मुल्क के हिसाब से सर, जैसा आपने फरमाया कि यंग एज ग्रुप में भी ये प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है, तो वो पर्टिकुलर कौन सी एज ब्रैकेट है जहाँ पर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का इंसिडेंस ज़्यादा होना शुरू हो गया? मर्दों में ये 45 ईयर्स से ऊपर बीमारी लाहक होती है, और औरतों में 55 ईयर्स। एज अ रूल तो यही है, लेकिन अभी देखने में आ रहा है कि जो यंग लोग हैं वो भी इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं, ख़ास तौर पे जिनका वज़न ज़्यादा है, जिनका कोलेस्ट्रोल ज़्यादा है, सिगरेट नोशी, गैर मुतवाज़न ग़िज़ा और मोटापा। इस सब की वजह से ये बीमारी अभी यंग जनरेशन्स में भी आने लगी है। हमारे पास काफ़ी यंग लोगों को ये दिल की बीमारी जो होती है लाहक हो जाती है। अच्छा सर, इन अमराज से बचाव भी मुमकिन है? जिस तरह आपकी एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है वो प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी है। हमारी पब्लिक को आमतौर पर कार्डियोलॉजी का तो पता होता है कि ऐसे माहिर अमराज कल्ब जिसको हम उर्दू में कहते हैं, तो प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी शायद उनके लिए एक नई टर्म हो। तो आप ज़रा इस पर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे, प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी किन चीज़ों के ऊपर फोकस कर रही होती है सर? प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी आम ज़बान में ये कहना चाहिए कि दिल की बीमारियों से बचाव। इसके लिए पहले बीमारी से पहले भी बचाव किया जाना चाहिए, और बीमारी के बाद जो है वो तो और भी ज़रूरी है। इसमें यह है कि आप डॉक्टर से रेगुलर चेकअप करवाएं, ब्लड प्रेशर का अच्छा कंट्रोल,
کولیسٹرول کا اچھا کنٹرول، آپ کے وزن کا کنٹرول، آپ ایک متوازن غذا کھائیں، ورزش کریں، اور اس کے علاوہ ذہنی پریشانی اور ذہنی دباؤ سے بچیں. تو یہ بھی ایک قسم کا بچاؤ ہوتا ہے کہ دل کی بیماری جو ہوتی ہے اس کے لاحق ہونے کا چانس کم ہوتا ہے. اگر ہو تو وہ پھر بہت زیادہ بڑھتی نہیں. یعنی کہ آپ کا فرمانا یہ ہے کہ جو طرز زندگی میں کچھ تبدیلیاں لا کر جی ہم جو امراض قلب اور جو شریانوں کے امراض ہیں ان کے رسک کو کم کر سکتے ہیں. بچاؤ بھی کر سکتے ہیں، روک تھام بھی کر سکتے ہیں ایک صحت مند طرز زندگی کے ساتھ. رائٹ سر. اچھا سر، دنیا میں یا پاکستان میں کوئی ایسی ادویات بھی اویلیبل ہیں کہ جن کو پروفیلیکٹکلی یا حفظ ما تقدم کہہ لیں کہ اگر ہم دیں تو ان بیماریوں کا جو خطرہ ہے ہم ٹال سکتے ہیں یا ان کو ڈیلے کر سکتے ہیں؟ کوئی ایسی ادویات ہوتی ہیں سر؟ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر کچھ نہیں کرنا چاہیے. یہ گوگل کر کے یا یوٹیوب سے یہ کام چلتا نہیں. جی سر. تو اس میں یہ ہے کہ جو لوگ ہائی رسک ہیں، یعنی کہ جن کی فیملی ہسٹری بہت زیادہ ہے، جن کو بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، وزن بہت زیادہ ہے، ان کو اپنا شوگر اور بلڈ پریشر کنٹرول کرنا چاہیے. اسٹیٹن وہ لے سکتا ہے اپنا کولیسٹرول کنٹرول کرنے کے لیے، اور سلیکٹڈ کیسز میں اپنے معالج سے مشورے کے بعد وہ لو ڈوز ایسپرین بھی لے سکتا ہے، جس سے کافی حد تک دل کی بیماریوں کے سے بچاؤ ہوتا ہے. اور یہ لو ڈوز ایسپرین سر وہی جو ہمارے ملک میں مطلب سر درد کے لیے لوگ ڈسپرین لیتے ہیں، یہ اس سے کم مقدار والی یہ 75 ملی گرام ہوتی ہے، مختلف ناموں سے آتی ہے اور اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن میں پھر کہوں گا کہ ڈاکٹر سے مشورے کے بعد. اچھا سر، ایک بڑا لوگوں میں کنفیوژن پایا جاتا ہے عوام کے اندر کہ لوگ ہارٹ فیلئر اور ہارٹ اٹیک کو ایک جیسی چیز سمجھتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تھوڑا سا بریفلی اگر آپ عوام کو یہ بھی بتا دیں کہ ہارٹ فیلئر کیا ہوتا ہے، دل کا اٹیک اور دل کے اٹیک یا ہارٹ اٹیک میں فرق کیا ہوتا ہے سر؟ ہارٹ اٹیک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو شریان دل کو بلڈ سپلائی کر رہی ہوتی ہے اس کی بلاکیج ہو جاتی ہے سڈنلی. اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ آگے دل کے پٹھے ڈیمیج ہو جاتے ہیں، اور یہ ایک ایکیوٹ ایمرجنسی ہوتی ہے جس کا سد باب فوراً کرنا ہوتا ہے. اس رگ کو کھولنا ہوتا ہے، چاہے ہم انجیکشن سے کھولیں، چاہے اسٹینٹ سے کھولیں، جیسے بھی. یہ ایک ایکیوٹ ایمرجنسی ہے اور جان لیوا ثابت ہوتی ہے. جبکہ ہارٹ فیلئر ایک سلو اور پروگریسو پروسیس ہے جس کے تحت دل کے پٹھے آہستہ آہستہ کمزور ہو جاتے ہیں، اور یہ ہفتوں، مہینوں، سالوں میں ہوتا ہے. تو دونوں چیزیں تھوڑی سی فرق ہے. اس میں پمپ فیلئر ہوتا ہے، دل کی پمپنگ متاثر ہوتی ہے، جبکہ اس میں بلڈ سپلائی ایک دم بند ہوتی ہے اور دل کے پٹھے مردہ ہو جاتے ہیں. اچھا سر، جب آپ کے پاس کوئی پیشنٹ آتا ہے جس میں سسپیکٹ کیا جا رہا ہوتا ہے کیونکہ ہارٹ کی ڈیزیز ہو سکتی ہے یا ویسل کی کوئی ڈیزیز ہو سکتی ہے، تو وہ چیدہ یا بنیادی ٹیسٹ کون سے ہوتے ہیں جو لوگوں کو سجیسٹ کیے جاتے ہیں تاکہ اس کو ہم اسکرین کر سکیں یا ڈائگنوز کر سکیں کہ ان کو کوئی عارضہ قلب تو نہیں ہے؟ یہ اس بات پہ اس کا تعلق ہوتا ہے کہ مریض کو اس وقت کیا کنڈیشن ہے. اگر اس کو ایکیوٹ انجائنا ہو رہا ہے تو ای سی جی کروا لیتے ہیں ہم. اس کا دل کا ایکو ہوتا ہے جو ایک قسم کا الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے جس میں پٹھے، دل کی دیواریں اور ویلو وغیرہ نظر آ جاتے ہیں. اور اس کے بعد اینجیوگرافی ہوتی ہے جس میں ہم دل کی تمام شریانوں کا جائزہ لے لیتے ہیں. اس کی مختلف طریقے ہوتے ہیں، لیکن وہ اس بات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مریض کی کنڈیشن کیا ہے اور اس کو باقی اس کے علاوہ کوئی بیماریاں تو نہیں ہیں، اور اس کی حالت کیا ہے، کیا اس کو باقی عوامل کیا ہے، اس کے مطابق فیصلہ کیا جاتا ہے. تو سر اگر اینجیوگرافی ہم پیشنٹ کی کر رہے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ شریانے کورونری آرٹریز جو ہیں جو کہ دل کو خون مہیا کر رہی ہیں وہ بند ہیں یا تنگ ہوئی ہیں، تو کیا اس کا سد باب امیجیٹلی اینجیوگرافی کے دوران بھی ممکن ہوتا ہے؟ جی بالکل ممکن ہوتا ہے. اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر وہ ایسی جگہ پہ پلیسڈ ہے جو ایک صرف لوکلائز لیجن ہے، صرف ایک جگہ پہ سلیکٹڈ جگہ، تو اس میں اسٹینٹنگ کی جا سکتی ہے، اسٹینٹ ڈال کے اس کو کھولا جا سکتا ہے. تو اس وقت مریض کی جان بچائی جاتی ہے. اس کو ہم پرائمری کارنی اینجیوپلاسٹی کہتے ہیں، اور یہ بہت کامن ہے. اور یہ ہم سر جس وقت اینجیوگرافی پیشنٹ کی کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بتاتے ہیں کہ یہ اس طرح کی ضرورت پڑ سکتی ہے؟ جی ہم پہلے مریض کو بتا دیتے ہیں. اس وقت کرنے سے پہلے بھی ہم لوائکین کو اندر بلا کے ایک سائڈ پہ ہمارے مانیٹرز ہوتے ہیں، اس پہ دکھاتے ہیں پوری بات. اس کی جو ہوتی ہے مرضی کے مطابق، کنسنٹ کے ساتھ، اجازت کے ساتھ یہ کیا جاتا ہے. اچھا سر، اب میں ایک بڑا ہی پریکٹیکل ایشو ہے، وہ یہ کہ ڈیجیٹل بی پی اپریٹس اب گھر گھر میں موجود ہیں. جی اس میں کچھ انگلیوں والے بھی ہیں اور کچھ ریسٹ والے ہیں اور کچھ یہ بازو کے اوپر والے ہیں. بینگ این ایکسپرٹ، آپ سجیسٹ کیا کرتے ہیں کہ اس میں سب سے زیادہ ایکوریٹ کون سا ہوتا ہے؟ اور اس کی مختصراً سر ٹیکنیک بھی بتا دیں، کیونکہ زیادہ تر لوگ جو ہیں یہ غلط ریڈنگ لے رہے ہوتے ہیں، اور پھر جب وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اپنا ریکارڈ لے کر تو ڈاکٹر کے پاس بھی صحیح پکچر نہیں جا رہی ہوتی. اس وجہ سے میری ذاتی رائے میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ لوگوں کو ایک تو ٹائپ آف ڈیجیٹل بی پی اپریٹس کون سا زیادہ یوز کرنا چاہیے، ایکوریٹ جو زیادہ ہو، اور طریقہ استعمال. اس پہ بریفلی سر میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا بریف کر دیں سر. دیکھیں آج کل جو ریکمنڈیشن ہے وہ ڈیجیٹل کی ہیں، کیونکہ اس میں مرکری وغیرہ نہیں ہوتا اور حیصل نہیں ہے. تو جو ڈیجیٹل آپریٹس ہیں، بلڈ پریشر لینے کے آلہ ہیں، انگلی والا اور کلائی والا، ریسٹ والا، وہ اتنے ریلائبل نہیں ہوتے. سب سے بیسٹ یہ ہوتا ہے جو آرم پہ اپلائی ہوتا ہے اور
اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ صبح ناشتے سے پہلے یا رات کے کھانے سے پہلے چیک کرنا مناسب ہے. اس وقت آپ بالکل ریلیکسڈ ہوں, 5-1 منٹ آپ بیٹھے ہوں, آپ کی ٹانگیں کراس نہ ہوں, آپ کی کمر سپورٹڈ ہو, آپ نے چائے نہ پی ہو, کافی نہ پی ہو اور غصہ نہ کیا ہو, اور آپ بالکل تمباکو نوشی بھی نہ کی ہو, آپ ریلیکس بیٹھے ہوں, اور جو آپ کا یہ کف ہے وہ دل کی لیول پہ ہو, اور کم از کم 2-3 ریڈنگز لے کے اس کا ایوریج جو ہے وہ نکال لیں, تو وہ بیسٹ ہوتا ہے بلڈ پریشر چیک جو گھر پہ کرنا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے لیٹ کے جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ تھوڑا سا ٹرکی ہو جاتا ہے اس میں. لیٹ کے بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن بیسٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ بیٹھ کے کریں, کمر آپ کی سپورٹڈ ہو, بالکل اسٹریٹ آپ کی کمر ہو اور پاؤں زمین کے اوپر ہوں اور کراس نہ ہو, بیک پہ آپ کے کوئی سپورٹ ہو, جیسا کرسی ہو سر. جی, مطلب کرسی کے اوپر اس طرح آپ نے ٹیک لگائی ہوئی ہے اور پاؤں سیدھے ہوں فلیٹ, اور زمین پہ رکھیں, زمین پر رکھیں, آپ بات نہ کر رہے ہوں اور بالکل ریلیکسڈ ہوں, اس وقت ریلیکس بیٹھے ہوں, سگریٹ نہ پیو, کافی نہ پیو, آپ غصے میں نہ ہوں, سیڑھیاں نہ چڑھی ہوں, اور 5-1 منٹ آپ بیٹھے ہوں, تو اس دوران پھر جو بلڈ پریشر. اور کف کا لیول سر آپ نے فرمایا کہ وہ ہارٹ کے برابر, ہارٹ کے لیول پہ ہو. مطلب اگر کچھ لوگ اس طرح بازو کیا ہوتا ہے, کچھ جب آپ اوپر کرتے ہیں نیچے کرتے ہیں, اس میں پھر فرق آ جاتا ہے, فرق آ جاتا ہے. جی. اور یہ تمام احتیاطی تدابیر یا پریکاشنز لینے کے باوجود بھی آپ کیا فرما رہے ہیں کہ اس کو 3 ریڈنگز لے کر ان کی ایوریج لینی چاہیے, جی, تو اس سے پھر ایکوریٹ. اچھا سر, لیفٹ اور رائٹ آرم میں بھی کوئی فرق ہوتا ہے؟ ویسے عام آدمی کا کوئی زیادہ فرق نہیں ہوتا, 2-4 ملی میٹر کا فرق ہوتا ہے, جس میں کوئی بیماری ہو تو اس میں فرق ہو سکتا ہے. سر اب ہم پروگرام کے آخر کی طرف بڑھ رہے ہیں, تو پریونٹیو کارڈیالوجی یا امراض قلب اور شریانوں کے تدارک یا روک تھام کے لیے آپ عوام الناس کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جی, پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو جن لوگوں کو دل کی بیماری نہیں بھی ہے, ان کو بھی چاہیے کہ اگر ان کی فیملی ہسٹری اسٹرانگ ہے تو 25 سال سے اوپر جب ان کی ایج ہو جائے تو ان کو ضرور اپنا معائنہ کروانا چاہیے اور چیک اپ کرنا چاہیے ڈاکٹر سے ریگولر طور پہ, تاکہ ان کا بلڈ پریشر, شوگر, وزن, باقی چیزیں کنٹرول میں رہیں. اور اس کے روک تھام کے لیے جو میں میسج دینا چاہوں گا, اس میں 3 سنہری اصول میں بتاؤں گا. پہلا اصول یہ ہے کہ علامات کا انتظار مت کریں, جلدی تشخیص کروائیں. دوسرا اصول یہ ہے کہ نو یور نمبرز, آپ کو اپنے نمبرز کا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا بلڈ پریشر کتنا ہے, آپ کی شوگر کتنی ہے, آپ کا وزن کتنا ہے, اور آپ کا کولیسٹرول کتنا ہے. یہ آپ کو بالکل اپنے نام کی طرح یاد ہونا چاہیے. اور تیسری بات جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ سنت کے مطابق بھوک رکھ کے کھانا کھائیں, متوازن غذا کھائیں, اور موٹاپے سے بھی بچیں, ریگولر ایکسرسائز کریں, اور ذہنی دباؤ سے بھی بچیں. اگر آپ ایک جملے میں یہ سب یاد رکھنا چاہیں تو ایوائڈ ہری, کری اینڈ وری. سر تھینک یو ویری مچ. میں شکر گزار ہوں پروفیسر ڈاکٹر سید شاہد عباس صاحب کا کہ جنہوں نے اس پروگرام میں اتنی مفید معلومات ہمارے ناظرین تک پہنچائی. امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. پسند آیا ہو تو آپ اس کو لائک کیجئے, چینل کو سبسکرائب کیجئے, اور ڈاکٹر عامر کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.